अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। सियासी मंजरनामे पर फैली जो बेचैनी है, बेयकीनी है, बज़ाहिर रियासत के पहिए को जाम कर दिया है। अफसोसनाक माहौल है कि कोई उम्मीद दिखती है ना कोई सिमत। सियासी और जमहूरी निज़ाम के साथ साथ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव ने मुल्क की माशी जड़ों को भी हिला कर रख दिया है। आलमी इदारे और आलमी ममालिक भी मदद तो दूर की बात पाकिस्तान पर एतमाद तक करने से कतरा रहे हैं। और सियासी मुश्किलात से बचने के लिए PDM ने हुकूमत तो ली थी, लेकिन ये फैसला शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। दूसरी जानिब PTI की अगर बात करें तो माज़ाराना अपोजिशन मुल्क को एक के बाद एक बहरान से दो चार कर रही है। हुकूमती कारकर्दगी की बात हो तो अपने तर्ज अमल से भी हुकूमत एक के बाद एक नया महाज खड़ा कर रही है। पहले इमरान खान ने सूबाई असम्बलियाँ तहलील करके मुल्क में इलेक्शन का बगल बजवा दिया था। वहीं हुकूमत ने इमरान खान की कौमी असम्बली में वापसी को रुकवाने के लिए 35 सीटें उनको डी सीट कर दिया, इस्तीफे मंजूर कर लिए, ज़िमनी इलेक्शन का सामान मुहैया कर दिया। अब इतलात ये हैं कि हुकूमत कौमी असम्बली के मजीद अराकीन जो है PTI के उनके इस्तीफे मंजूर करनी जा रही है। एक तरफ हुकूमत इमरान खान का रास्ता रोक रही है, दूसरी जानिब आज ही इमरान खान को एक रिलीफ ऐसा मिला कि गुज़श्ता ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान की जीती हुई जो 7 नशिस्तें थीं उस पर कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। अब सियासी घेराव के साथ साथ इमरान खान का कानूनी घेराव का इम्कान या खदशा भी मौजूद है, जिसका इज़हार गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो कि साबिक़ स्पीकर हैं उन्होंने किया। ऐसे में मुल्क में मजीद अफरा तफरी या इंतशार को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। इस सूरत हाल से निकलने के लिए इमरान खान का वाहिद मुतालबा तो फौरी इंतखाबात हैं, जिस मुतालिक हुकूमत भी लचक दिखाने को रत्ती बराबर नहीं तैयार। उल्टा ये सरगोशियाँ भी हो रही हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इंतखाब का इवन सूबाई असम्बली के जो इंतखाबात हैं अप्रैल में उनका इनेकाद जो है मुश्किल नज़र आ रहा है। इस मुतालिक आज सबसे बड़ा बयान PDM हुकूमत के इत्तेहादी काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात का आया, जिनके बकौल इंतखाबात भी वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। ऐसे में फौरी इंतखाबात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी जानिब PTI के हलकों में ये बहस जोर पकड़ रही है कि हुकूमत इलेक्शन कराने पर मजबूर होगी ही होगी, और इस मुतालिक बैकडोर राब्ताकारी हो रही है, जिस मुतालिक हुकूमत बेखबर है लेकिन जल्द इलेक्शन को नामुमकिन भी करार नहीं दे रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि बंद दरवाजों में मुज़ाकरात हो रहे हैं और आप पर दबाव आए कि जी अप्रैल में ही आम इंतखाबात कराने होंगे, और ये दबाव सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ही डाल सकती है? देखिए, पाकिस्तान में जो एक बड़ी ही नाजुक हमेशा जमहूरियत होती है, उसमें तो किसी भी चीज को खारिजुल इम्कान आप नहीं करार दे सकते। कहा कि खारिज अज़ इम्कान नहीं है, अप्रैल में इलेक्शन हो भी सकते हैं अगर हालात उस तरफ गए तो। कहीं उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट से ही हो रहे होंगे, इस मुतालिक कोई इल्म है आपको? इस वक्त तो हमारे किसी भी नॉलेज में नहीं है कि ऐसे कोई मुज़ाकरात जारी हैं। अब हुकूमत के इलेक्शन कराने पर मजबूर होने के इम्कान के पीछे उस माशी बुरान को समझा जा रहा है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और मामलात किस तरफ जा सकते हैं तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अबाई साहब। अबाई साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो आपकी सुना आप अपनी पार्टी बना रहे हैं, उसका आइन भी बन चुका है, सेक्रेटरी इत्तलात की पोजीशन सिर्फ खाली है। मैंने भी सुना है जी। अच्छा ये जो कल से पता नहीं किसने ये सिलसिला शुरू कर दिया, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि 3 दिन बाद आप मुस्ताफी हो रहे हैं। जी ये भी कहा गया जी। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है जब वो आपने मुस्तफ़ा खोकर और मिफ्ता साहब से मिलके कोई वो सेमिनार्स का सिलसिला ये बहुत अरसे पहले से बहुत से लोग इनका ख्याल था कि हमें कम से कम मुल्क के मामलात की बात एक नॉन पार्टीजन फोरम पर, जहाँ पर बजाय दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के और इस किस्म की बातों से कम मुल्क के मसाइल की बात हो, उनके हल की बात हो, तो हम उस पर बात कर रहे थे। तो वो पहला प्रोग्राम लश्करी रसानी साहब ने कोयटा में रखा है, कुर्द साहब ने, उन्होंने तो वो उसका ट्वीट किया मुस्तफा खोकर साहब ने। उसके बाद भी ऐसी नहीं कि कल से एक सिलसिला शुरू हो गया। अब वो फैसल वाडर साहब ने कहा कि जी शायद खाकान साहब जा रहे हैं नई जमात बना। फैसल वाडर साहब जिंदगी में मुलाकात नहीं हुई कभी। अच्छा, उनके पास खबरें कहीं से उड़ के उनको चेयरमैन बना देते पार्टी का। अच्छा, इसका मतलब ये आप भाई साहब कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि ना तो आप नून लीग छोड़ रहे हैं ना कौमी असम्बली? मैं नून लीग सीधा घर ही जाऊंगा अगर जाना होगा तो। नहीं जाने की नौबत क्या आ चुकी है या नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि सियासी जमातें बदलने का कोई कम से कम मेरा ना इससे पहले कभी ख्याल आया ना है।
لیکن ٹیکنیکلی اگر ایک نئی جماعت آپ خود ہی بنا لیتے ہیں تو آپ جماعت تو نہیں بدل رہے نا؟ نہیں، ٹیکنیکلی نئی جماعت ہی بنانے کا میرا کوئی پروگرام نہیں، آپ نے بڑا ویسے کلیئر کٹ آنسر ہمیں دے دیا. سو لیٹس موو آن. آپ کی کوئی ناراضی چل رہی ہے مفتاح اسماعیل کو ہٹانے کی وجہ سے؟ ایک رومر یہ بھی ہے ایک میٹنگ ہوئی جس میں آپ نے میاں صاحب کو کہا کہ یار یا تو ان کو فیصلے کرنے دیں شہباز شریف گورنمنٹ کو، یا آپ خود آ جائیں، اور پھر میاں صاحب جو ہے وہ میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. ایسا کچھ نہیں، یہ درست بات نہیں ہے. اچھا، یہ میں نے بھی یہ بات سنی، یہ بات درست نہیں ہے. جو وزیر ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کی صوابدید پہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے مفتاح صاحب کو تبدیل کیا، یہ ان کی مرضی ہے. اس میں نہ میرا کوئی رول ہے نہ میری کوئی مداخلت ہے. اور آپ کی نواز شریف صاحب سے کوئی ناراضی نہیں؟ نہیں، میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. ناراضگی کس بات پر؟ اور سننے میں آ رہا ہے مفتاح صاحب آپ کے کافی قریبی تھے اور یو آر ناٹ ہیپی کہ ان کو جس طریقے سے ہٹایا گیا. نہیں، میری رائے اس میں میٹر نہیں کرتی نا، یہ وزیر اعظم کی صوابدید ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب کا تھا؟ جی، یہ فیصلہ ہمیشہ پرائم منسٹر کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، سلمان شہباز صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس میں وہ مفتاح اسماعیل کو بھی رگڑ گئے کہ آخری 3 جو فائنانس منسٹرز تھے، مطلب وہ یہ تھا کہ وہ بالکل ہی ڈیزاسٹرس سیناریو کریٹ کر کے گئے ہیں. مفتاح صاحب کی کارکردگی آپ کیسے اس کو میجر کریں گے؟ دیکھیں، ایسا ٹویٹ مناسب نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جب آپ کی اپنی حکومت ہو. کوئی بھی وزیر خود کام نہیں کرتا، وہ کابینہ کی ہدایات کے مطابق وزیر اعظم کی ہدایات سے کام کرتا ہے، اور کسی کو جوکر کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، چاہے وہ کسی جماعت کا بھی ہو. ٹھیک. تو یہ تو آپ کی اپنی جماعت ہے، تو یہ بہرحال ان کو اس کی کلیریفیکیشن کرنی چاہیے کہ کیوں، ان کا کیا مقصد ہے بات کہنے سے. مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ذمہ داری کم از کم میری نظر میں ان کو لگائی ہے وزیر اعظم صاحب نے، انہوں نے کام کیا. لیکن شاید وزیر صاحب نے یہ سمجھا ہو کہ اب ریویوز ہو گئے، اب ہمیں ڈار صاحب کا جو تجربہ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. انہوں نے وزیر خزانہ کو تبدیل کر دیا. یہ ان کی صوابدید ہے. اچھا، اب باجی صاحب یہ بتائیے گا کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں، اس وقت عمران خان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ عثمان بزدار تھے، اور عثمان بزدار کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پنجاب میں 5-6 پاور سینٹرز تھے. چودھری پرویز الہی، چودھری سرور، علیم خان، JKT اور پتہ نہیں کون کون. ادھر اس وقت بھی پاور سینٹرز ہیں. پیپلز پارٹی الگ ہے، نون لیگ الگ ہے، نون لیگ کے اندر پھر 3-4 پاور سینٹرز ہیں. مولانا صاحب الگ سے، وہ تو پورے تھنک ٹینک ہے پاور سینٹر. تو معاملات چل نہیں رہے، آگے کی طرف جا نہیں رہے. دیر ہیز ٹو بی اے وے فارورڈ، اور یہ ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کوئی ایسا مسئلہ ہے. یقیناً کولیشن گورنمنٹ کی اپنی مخصوص اس کے محرکات ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، سب سے بڑا چیلنج اکانومی ہے. اس حکومت کا ایک سنگل پوائنٹ مینڈیٹ ہے کہ اکانومی کو استحکام دے سکے. اس کے لیے بے پناہ مشکل فیصلے آپ نے کرنے ہیں. کابینہ میں تمام جماعتیں بیٹھتی ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نے وہ مشکل فیصلے کچھ کیے ہیں، مزید باقی ہیں. ان کو کرنے پڑیں گے میرے نظر میں یہ مشکل فیصلے، ورنہ معیشت کو استحکام نہیں ملے گا. لیکن بھائی صاحب دیکھیں، اور یقیناً ان فیصلوں کی ایک سیاسی قیمت ہوگی، لیکن جتنی جلدی یہ فیصلے ہو جائیں جی وہ بہتر ہے. لیکن اس فیصلے میں تاخیر، ان فیصلوں میں تاخیر جو ہے نا، وہ نہ صرف آپ کو کاسٹ کر رہی ہے، آپ کی پارٹی کو اور حکومت کو، بلکہ ملک کو کاسٹ کر رہی ہے. نہیں، یہ دیکھیں، یہ کہ کب وہ فیصلے کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں، کیونکہ ایک بیلنس آپ نے کریٹ کرنا ہوتا ہے کہ کتنا بوجھ آپ عوام پہ ڈالیں گے، کون سے آپ نے فیصلے کرنے اور کس طرح کریں گے، ان کی ٹائمنگ کیا ہوگی، کیونکہ آپ سارا بوجھ یکدم تو عوام پر نہیں ڈال سکتے. تو وہ بتدریج اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اس کے ایفیکٹس کو. تو یہی فیصلہ پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر کا ہوتا ہے اور کابینہ کا ہوتا ہے. تو یہ ان پر چھوڑ دیں، مجھے امید ہے کہ بہتر فیصلہ کریں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات سنبھال لیں گے شہباز شریف اور ڈار صاحب؟ جی، کوشش کر رہے ہیں. چیلنجز بے پناہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کوشش جاری ہے. اچھا، اگر تھوڑی سی سیاست کی بات کر لیں، اپریل میں آپ صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوتے دیکھ رہے ہیں پنجاب اور KP، جو موجودہ حالات. دیکھیں، آئین کہتا ہے 90 ڈیز میں انتخابات ہونے. سر، آئین تو کہتا ہے. جی، تو بالکل ہو جائیں. لیکن آئین تو اور بھی بہت کچھ کہتا ہے نا، وہ ہوتا نہیں. اور کیا کہتا ہے؟ سول سپریمیسی کی بات ہو، باقی معاملات ہوں. نہیں، یہ تو ایک اسپیسیفک کلاز ہے نا، کہ وہ تو ایک ان پرنسپل باتیں ہیں. جی، یہ تو اسپیسیفک کلاز ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کے پروسیس کو مکمل کرنا ہے. یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دی جاتی ہے. اس میں ایکسٹینشن ایک ہی صورت ہے کہ الیکشن کمیشن کہے، جس طرح اس نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ بھئی ہم اتنے عرصے میں نہیں کرا سکتے، جو بھی اس کے حالات ہیں. تو ایسی کوئی بات الیکشن کمیشن نے تو ابھی تک کی نہیں ہے.
ٹھیک نہیں، لیکن ابائی صاحب عام انتخابات 6 مہینے بعد اور اس سے پہلے صوبائی اسمبلی، تو بڑا امبیلنس کریٹ ہو جائے. کوئی امبیلنس نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. ایک دفعہ یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، بلیک میل بھی ختم ہو جائے جی. میں کل کوئی بھی آ کر یہ کہے گا جی میں صوبائی اسمبلی تحلیل کرتا ہوں جی، آپ انتخابات کریں. ٹھیک، یہ بات بھی ختم ہو جائے گی. مریم نواز صاحبہ 29 کو آ رہی ہیں، سینئر نائب صدر ہو چکی ہیں، ان کا عہدہ آپ کے عہدے کے برابر ہو چکا ہے، چیف آرگنائزر بھی ہیں. کیا وہ پارٹی کو سنبھال لیں گی اس وقت جو چیلنجز ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو ایک نیا بیانیہ بنانا ہوگا. جو بیانیہ آپ کا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کو عزت دو، وہ تو عمران خان نے تقریباً کیپچر کر لیا. کس بیانیے کے ساتھ ان کو جانا چاہیے اور وہ کیا تیار ہیں؟ دیکھیے بیانیہ عوام کے مسائل کا حل کا ہی ہو سکتا ہے. ایک دوسرے پر الزام لگانے کا اور اسٹیبلشمنٹ سے کون قریب ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے. بدقسمتی سے سوسائٹی کی ایک سیگمنٹ ہے جس نے اس قسم کی باتوں کو قبول کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوں، اور اسی لیڈرشپ کی اس جماعت کو ہی وہ چاہیں گے جو ان مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. اچھا بھائی صاحب، ایک یہ بھی ہے، دیکھیں وی آر اے ویری ینگ کنٹری، 65% پاپولیشن انڈر 30 ہے. آپ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو اس وقت دیکھا جائے تو یوتھ کی ریپرزنٹیشن کم ہے. اب مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں، وہ چیف آرگنائزر ہیں، آرگنائز کریں گی. کیا مشورہ آپ دیں گے کہ ریزونیٹ کر سکے آپ کی پارٹی کا میسج یوتھ کے ساتھ؟ دیکھیں جو پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ میچیور کر گئی ہے. تو اس وقت تینوں جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں وہ 70 سال سے اوپر ہیں. بلاول تو چیئرمین ہے نہیں، زرداری صاحب کی بات، زرداری صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، میاں نواز شریف ہیں، شہباز صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب سب سے جوان ہیں جی بہت سے معاملات میں. جی تو بزرگ ہیں ہمارے جی. نہیں لیکن وہ ایج میں سب سے کم ہے. نہیں لیکن وہ تو دیکھیں ان کا وہ بڑی ڈیفرنٹ سیناریو ہے ان کا ووٹر تو ان سے ویسے ہی ریزونیٹ کرتا ہے. جی بالکل بالکل. تو وہ اب سب کو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سیاست پس پش ڈالنی پڑے گی، ملک کے مسائل کو سامنے رکھنا پڑے گا اور ایک کامن ایجنڈے پر اگری کرنا پڑے گا کہ ہم کس طرح ملک کو آگے چلائیں گے. ورنہ یہ جو کنفرنٹیشنل سیاست ہے، جو گالی گلوچ کی سیاست ہے، الزامات کی سیاست ہے، اس کی اب نہ جگہ ہے نہ گنجائش ہے. کس نے کیا سب حکومت کر چکے ہیں. تو آج 75 سال بعد جو ملک کے حالات ہیں سب کا حصہ ہے. ٹھیک، کیا اب وقت آ چکا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اب واپس آنا چاہیے ورنہ پارٹی کا مزید سیاسی نقصان ہوگا؟ جی بالکل ان کو واپس آنا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ وہ اور ان کے ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. وہ حالات کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، تو یہ فیصلہ وہ خود کر لیں گے کہ علاج کب تک کرانا ہے اور اس کو چھوڑ کر آنا ہے تو اس کے کیا ایفیکٹس ہیں. یہ فیصلہ ان پر چھوڑنا پڑے گا. کل شہباز شریف صاحب کہیں گے جی آپ آئیں اور اکانومی کی ٹیم آپ لیڈ کریں، آپ ولنگ ہوں گے، ٹیک اوور کر لیں گے؟ نہیں میں ولنگ نہیں. اچھا، کسی بھی حکومتی عہدے کی؟ نہیں میں حکومتی عہدے کا میں نے پہلے دینی ہے. تو بڑی وجہ اس کی کیا ہے بھائی صاحب؟ وہ ناراض سے لگ رہے ہیں. نہیں ناراضی اس میں کوئی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اور لوگوں کو موقع دینا چاہیے. جوان لوگ ہیں پارٹی کے اندر، ان کو موقع دیں کہ وہ وزیر بنے اور قابلیت حاصل کریں. کارکردگی نظر کیوں نہیں آ رہی بھائی صاحب؟ دیکھیں آپ کارکردگی کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت جو معاشی حالات ہیں اس میں تو ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ہی حکومت کا کام ہے. آپ فیصلے حکومت کر رہی ہے اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہ فیصلے جو آج سے بہت عرصہ پہلے ہونے چاہیے تھے، روزانہ ایک ایسے پی ایم اپوائنٹ ہو رہا ہے، یہ فیصلے کر رہی ہے. نہیں ایسے پی ایم اپوائنٹ ہوتے رہتے ہیں، ایسے پی ایم آتے جاتے رہتے ہیں. اتنے تو نہیں ہوتے، وہ ضرورت کے مطابق ہی ہوتے ہیں. ضرورت ہے ایسے پی ایمز کی؟ جی ہے. آپ کو مختلف کولیشن گورنمنٹس میں یقیناً لوگ زیادہ ہوتے ہیں، آپ نے پولیٹیکلی بھی اکاموڈیٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ کو جب حالات مشکل ہوں تو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی میرے پاس ایسا ایڈوائس بیس ہو جو مجھے اسپیسیفک ایڈوائس دے سکے. اب بھائی صاحب آخر میں ایک لائٹ سا کوشچن، ویسے اگر کبھی آپ نے اپنی پارٹی بنائی تو پی ایم ایل این نیو نام رکھیں گے اس کا؟ جی بالکل، نیو نیوز کے حوالے سے. شاہد خاقان بھائی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت تو جس کے بعد پی ٹی آئی سے بات کریں گے اور سعید غنی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان کے قریبی ساتھی سید ذوالفقار بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالفی بخاری صاحب، کل اسد کیسر صاحب نے ایک انٹرویو میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے.
کیا یہ معلومات کی بنیاد پر آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں یا ویسے ہی آپ کا خدشہ ہے کہ وہ اریسٹ ہو جائیں گے؟ انفارمیشن اور خرچات دونوں ہیں کہ پہلے بھی ان نے کوشش کی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ اب یہ خان صاحب کو کنٹین نہیں کر پا رہے جس طریقے سے یہ سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب اور ان کے موقف کو اور ان کی پاپولیرٹی کو کر سکیں گے، تو ان نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے انکلوڈنگ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ. تو گرفتار کرنا تو کوئی اتنی بڑی اس کے مقابلے میں کوئی اتنی بڑی بات ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، تو اس کا مطلب حکومت کے اندر سے آپ کو انفارمیشن ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں عادل بھائی، ہم بھی گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے بھی خیر خواہ لوگ ہر ادارے میں ہوتے ہیں، ہر بندے کے ہوتے ہیں، صرف ہمارے نہیں، ہر پارٹی کے، ہر لوگوں کے، ان کی اپنی، ہر بندے کی اپنی اپنی لوئلٹیز ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کو کئی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں یا لیک ہو جاتی ہیں یا جو بھی. لیکن دا پوائنٹ از کہ میں نے تو آئی تھنک آپ کے شو پہ بھی بولا تھا کہ یہ پوری پہلے تو کوشش کریں گے خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کا. اچھا. اور اس میں کوئی سرپرائز ایلیمنٹ نہیں ہوگا، شیمفل ہوگا، بڑا افسوسناک ہوگا کہ سسٹم اس طریقے سے کرمبل کر چکا ہے، لیکن سرپرائز نہیں ہوگا کیونکہ آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کے پاس مطلب کہ معلومات بھی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں، تو کیا پارٹی اس کے لیے کوئی کنٹینجنسی پلان ہے، کوئی ہنگامی منصوبہ متبادل کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر پارٹی کی سربراہی کون کرے گا؟ معاملات کیسے آگے جائیں گے؟ ہمارے پلانز تو ہر چیز کے لیے بنے ہوئے ہیں، لیکن خان صاحب کی اگر ڈسکوالیفیکیشن کی آپ بات کریں، اس کو سوائے ان کی پاپولیرٹی اور زیادہ ہونے کی کوئی فرق نہیں پڑنا. ہر بندہ ان کو پھر بھی لیڈر مانتا ہے، وہ پھر بھی پارٹی چلائیں گے، اور جب بھی الیکشنز ہوں گے ان کی ہی پارٹی سرخرو ہوگی، اور پھر وہ پارٹی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن جائز تھی یا نہیں. تو ایک ایریلیونٹ کانورسیشن بن جاتی ہے ہمارے لیے، اس میں ہمیں کوئی افیکٹ نہیں آتا سوائے خان صاحب کی پاپولیرٹی کو اور مزید بڑھ جائے. اور جہاں تک الیکشن کا تھا، اریسٹ کا تھا، تو آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلی دفعہ بھی جب اریسٹ کی کوئی نے کوشش کی تھی جب وہ اسلام آباد میں تھے، تو بہت زیادہ عوام بنی گالہ پہنچ گئی تھی، لوگ بعض سڑکوں پہ آ گئے تھے، اور پھر وہ اریسٹ ہوا نہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے ہمارے لیے، انشاءاللہ جو ہم پوری کوشش ابھی نہ ہونے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پرویز الہی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنی جماعت کو پی ٹی آئی میں ضم کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ پارٹی صدارت ان کو دے دیں. یہ پرویز الہی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. کیا ایسا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے؟ ڈسکشن ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں ان کی پارٹی کے لیے بول نہیں سکتا. ظاہری بات ہے ایک آپشن ہے ٹیبل پہ. ہم سب چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے، تو پارٹی میں ضم ہو. مونس الہی صاحب ایک یوتھ کے ایک لیڈر ہیں، بڑے امرج کی ہیں، اسپیشلی 8-9 مہینوں میں بڑی ان کی فالوئنگ بھی بن گئی ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے، اور وہ ہیں بھی مطلب آئیڈیولوجیکلی ابھی پی ٹی آئی کی طرف زیادہ ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے بہتر ہو کہ ہم ایک پارٹی ہوں. لیکن یہ ان کے لیے فیصلہ ہے کہ وہ بطور پی ایم ایل کیو کیا سوچتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ پرویز الہی صاحب ایک سینئر سیاستدان ہے، جب وہ ایک اور جماعت میں جائیں گے تو وہ چاہیں گے کہ اپنی سینیورٹی ان کی انٹیکٹ رہے. دیٹس نیچرل اینڈ وی شوڈ ایکسپیکٹ دیٹ. تو اس سے آگے مجھے پتہ نہیں. اچھا، خان صاحب بھی پر اعتماد ہیں اور پرویز الہی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں ہی عام انتخابات ہوں گے، اور پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں انتخابات کے لیے اپریل میں ہونے. اب یہ مذاکرات تو یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہو سکتے ہیں، تو کیا آپ کے رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور یہ کہیں کسی لیول پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ اپریل میں عام انتخابات ہوں؟ دیکھیں بطور پی ٹی آئی ہمارے کوئی نہیں ہوئے. بطور ایلائز اگر پرویز الہی صاحب کے رابطے ہیں یا اگر تھے یا جو بھی، وہ ان کو بہتر پتہ ہوگا، کیونکہ وہ اپنی سیاست، ان کی اپنی ایک پرانی سیاست چلتی آ رہی ہے، پرانی لائنز کانٹیکٹس چلتے آ رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ ایم شور چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندر ہوں یا نہ ہوں، یا سی ایم ہوں یا نہ ہوں، وہ انٹیکٹ رہیں گے اور وہ ان کانٹیکٹس کو انٹیکٹ رکھیں گے اور اس پہ بات کرتے رہیں گے. ایز بطور پی ٹی آئی ہماری کوئی. زلفی صاحب، آج پرویز الہی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا نامزد کردہ عبوری وزیر اعلیٰ وہ قبول نہیں کریں گے، عدالت جائیں گے.
یعنی پاکستان کا آئین یہ ہے، قانون یہ ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن آپس میں نام طے نہیں کر پاتے تو پارلیمانی پارٹی طے کرتی ہے، وہاں پہ بھی نہ ہو تو الیکشن کمیشن کرے گا. مطلب اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کی مرضی نہ چلے، آپ کا بندہ نہ آئے تو آپ آئین کو بھی نہیں مانیں گے. آئین پہلے کیا ہے کہ الیکشن کمیشن سی ایم چوز کرے، یا اس سے پہلے آئین آتا ہے کہ الیکشن کمیشن نان بائسڈ، نان پارٹیزن اور فیئر ہو؟ اس میں سے پہلے کون سا آئین آتا ہے؟ نہیں دیکھیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے، یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کا آئین یہی کہتا ہے کہ آپ لوگ آپس میں آپ کا اتفاق نہ ہو تو الیکشن کمیشن نہیں فیصلہ کرنا ہے. آپ صرف دیکھیں، جو بات آپ کی صحیح اپنی جگہ پہ درست ہے جی، لیکن ان ٹرمز آف پرائیورٹی وہ بہت نیچے آتا ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن دکھائے اپنی کرتوتوں سے، اپنے حرکتوں سے کہ وہ ایک نان بائسڈ الیکشن کمیشن ہے. پچھلے 9 مہینوں سے عادل بھائی ان نے اس چیز کو دکھانے میں، ثابت کرنے میں، یا اپنے کردار سے مطلب کہ شو کرتے ہیں ایکشن، جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایکشن سپیک دا لاؤڈسٹ ورڈز، ان نے اپنے ایکشن سے یہ ثابت بالکل نہیں کیا. ان نے ہر ایکشن سے اپنے ثابت کیا ہے کہ یہ ایک پپٹ الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے پی ڈی ایم کے لیے اور خاص طور پہ نون کے لیے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. تو اس لیے جو پرویز الہی صاحب نے بولا ہے بالکل درست بولا ہے کہ اگر یہ پپٹ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر اپنے یہی جو پاک لین پہ وزٹ کرتے رہیں یا زرداری صاحب کے ساتھ پارٹنرز ہوں، وہی اگر آ جائیں ایز کیئر ٹیکر سی ایم، پورے پاکستان میں آپ کو اور کوئی ان بائسڈ بندہ نہیں ملا ہو تو الیکشن کمیشن بھی بائسڈ ہو، جس کو وہ پک کرے وہ بھی یا بزنس پارٹنرز یا ون سائیڈڈ ہوں ان کے لیے، تو ظاہری بات ہے ہم قانون میں ہمیشہ، ہم پچھلے 9 مہینوں میں ڈسپائٹ جس قسم کی پاپولیرٹی ہمارے پاس ہے، ہم قانون کے دائرے میں رہیں تو ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکائیں گے اس میں. تو اچھا، پی آئی کی حکمت عملی اب قومی اسمبلی کے بارے میں کیا ہے کہ آپ نے اعلان کیا آپ واپس آ رہے ہیں، 35 استعفے آپ کے منظور ہو گئے، پھر فواد چودھری نے کہا کہ شاید ہم قومی اسمبلی میں واپس نہ آئیں. اب پارٹی کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ آ رہے ہیں قومی اسمبلی میں واپس یا نہیں آ رہے؟ دیکھیں ابھی تک ہر چیز ریویو پہ ہے، ڈیلی آپشنز ڈسکس ہو رہے ہیں. آنے کا بھی ایک آپشن ہے کہ ہم پھر بھی واپس آئیں گے، کیونکہ ہم ابھی تک اپوزیشن کے بطور اپوزیشن ہم سب سے بھاری اکثریت میں، یا یہ بھی آپشن ہے کہ ہم نہیں آئیں. دیکھتے ہیں کہ اگلے 2-3 دنوں میں کیا چیز ہوتی ہے، کہ زیادہ ریزگنیشنز لیے جاتے ہیں، کم لیے جاتے ہیں. ان ساری چیزوں کو وے کر کے ہم ابھی ڈیسیجن لے لیں گے، لیکن دونوں چیزیں آن دا ٹیبل اور دونوں چیزیں آپشنز ہیں. یعنی قومی اسمبلی میں واپسی کا حتمی فیصلہ ابھی تک تحریک انصاف نے نہیں کیا. زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تھینک یو. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد کراچی کی میئرشپ کی دوڑ میں کون آگے ہے، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا کیا اتحاد ہو سکتا ہے، صوبائی وزیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، وہاں لوکل باڈیز الیکشن ہوئے. میئر کون بنے گا، ڈپٹی میئر کون بنے گا، معاملات جو ہیں 2 لارجسٹ پارٹی جو ایمرج ہو کے آئی ہیں، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی. آج پیپلز پارٹی کے وفد نے جماعت اسلامی کا جو ہے ان سے ملاقات کی، اور حافظ صاحب جو کہ خود بھی میئر کے امیدوار ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. کیا اس میں طے پایا؟ سعید غنی صاحب صوبائی وزیر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور اس وفد کی سربراہی بھی کر رہے تھے ہمارے ساتھ. سعید غنی صاحب، کیا جماعت اسلامی سے کیا طے پایا؟ سننے میں آ رہا ہے کہ میئرشپ جماعت اسلامی کو آپ دینے کے لیے تیار ہیں، ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا، ٹاؤن شپ کے سربراہان آپ کے زیادہ ہوں گے. کیا ان معاملات پر بھی گفتگو ہوئی آج؟ عادل، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ان ایشوز پر جن کا آپ نے ذکر کیا کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، نہ میئر پہ اوپر بات ہوئی اور نہ ہی جو ٹاؤنز کی تقسیم ہے اس پہ کوئی بات ہوئی. بنیادی طور پر آج وہاں جانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے، بلکہ جس دن سے یہ الیکشنز ہوئے ہیں، جماعت اسلامی کے کچھ اعتراضات تھے کچھ یو سیز کے نتائج آنے پر، اور انہوں نے پھر کچھ پروٹیسٹ بھی کی. تو چیف منسٹر صاحب نے کل ان سے رابطہ کیا تھا اور انہیں یہ کہا کہ جو بھی آپ کی جائز شکایات ہے اور اس میں حکومت کا جتنا رول بنتا ہے جو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں گے، لیکن بنیادی طور پر انتخابات کیونکہ الیکشن کمیشن کراتا ہے تو جتنے بھی آفیسرز ایون اگر سندھ گورنمنٹ کے بھی ہیں تو وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت کام کرتے ہیں اپنی الیکشن کی ڈیوٹیز کے دوران. تو اس پر انہوں نے کچھ اپنی 6 یو سیز کا ذکر کیا تھا سی ایم صاحب سے،
تو کل پھر ملاقات ہوئی تھی میری بھی چیف منسٹر صاحب سے، تو انہوں نے جب ان کا تذکرہ کیا تو مین وائل اسی دوران الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ایک خبر آ گئی کہ جماعت اسلامی کی شکایت پر انہوں نے ان 6 یوسیز کا خود نوٹس لیا ہے اور 23 جنوری کو اس کی ہیئرنگ انہوں نے اپنے سامنے فکس کی 23 کو جو ہے وہ، تو جب الیکشن کمیشن کے پاس یہ میٹر چلا گیا تو یقیناً ہماری اپنی پوزیشن ہی رہتی ہے کہ ہم اس میں کچھ عمل دخل کر سکیں یا کچھ اپنا فیصلہ کر سکیں، تو وہ چیز وہاں چلی گئی۔ باقی کچھ اور اعتراضات تھے جماعت اسلامی کے، وہ ہم نے سنے اور ہم نے یہ کہا کہ قانون کے مطابق آپ بھی اس پر راستہ اختیار کیجیے اور صرف حکومت وہی بات کہ جو ہم کر سکیں گے ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ لیکن ایک بات ہم نے ضرور کی اور وہ میں بار بار میڈیا کے سامنے بھی کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو بلدیاتی الیکشنز ہیں اس میں کراچی کے شہریوں نے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا ہے جو واضح ہے، اور اس میں یہ زیادہ بہتر ہوگا شہر کے لیے اور شہر کے مفاد میں ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر چلیں۔ اگر ہم آپس میں نہیں بنیں گے تو اس کا الٹیمیٹلی جو لاس ہوگا وہ کراچی کے شہریوں کا ہوگا۔ اس پر جماعت اسلامی کو بھی اتفاق ہے اور ہمارا بھی اس پہ اتفاق ہے۔ یعنی آج کی ملاقات میں سید غنی صاحب ایک نکاتی ایجنڈا تھا، جماعت اسلامی کے جو خدشات تھے وہ آپ نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن نے بھی نوٹس لے لی، لیکن اصل جو معاملہ ہے کہ آپ اکیلے میئرشپ کا امیدوار آپ کا نہیں کامیاب ہو سکتا، نہ ہی جماعت اسلامی کا ہو سکتا ہے، ان کے پاس تو پھر بھی تحریک انصاف کی صورت میں ایک چوائس موجود ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی کمزور وکٹ پر نظر آ رہی ہے، اگر جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے پاس چلی گئی تو آپ کے پاس نہ میئرشپ آئے گی نہ ڈپٹی میئرشپ آئے گی۔ دیکھیں عادل، اب یہ تو جماعت اسلامی کی اپنی چوائس ہے، ظاہر ہے کہ ہم نہ ان کو دباؤ کے ذریعے فیصلہ کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی نے طے کرنا ہے کہ کیا وہ تحریک انصاف جس کا جو کردار اس وقت ملک کے اندر ہے وہ سب کے سامنے ہے، ان کے ساتھ جا کر اپنا میئر بنانا چاہتے ہیں یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کیونکہ جماعت اسلامی ایک بہت ہی میچور پولیٹیکل پارٹی ہے، بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، وہ جب یہ فیصلہ کریں گے تو اس میں بہت سارے عوامل اپنے سامنے ضرور رکھیں گے کہ وہ کون سا فیصلہ ہے جس سے شہر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ جانے میں ان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ میئر کا عہدہ تو لے لیں لیکن کراچی شہر میں جو نمائندگی ہے اس وقت پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے پاس وہ پراپر شاید اس کی ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اچھا چلیں یہ بتائیے گا، پیپلز پارٹی جماعت اسلامی سے اتحاد کرنے کے لیے کتنا گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہے؟ اگر بات آگے بڑھتی ہے تو آپ کیا میئرشپ جماعت اسلامی کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ میں بات کہوں کہ جی ہم میئر ان کو دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اور یہ بات میں روزانہ کہہ بھی رہا ہوں، ہماری لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر ہم بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکل ضرور آئے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ میئر ان کا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ میئر ہمارا ہو جائے، لیکن ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب تک ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں۔ تو اس پر دونوں جماعتوں میں اتفاق ہے کہ ہمیں بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے۔ اچھا دیکھیں، اتفاقی رائے تو اس معاملے پر موجود ہے، آپ کی بات درست ہے، لیکن جماعت اسلامی بڑا واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ میئر ہمارا ہی بننا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میجورٹی بھی ان کی ہے، 6-7 یوسیز ان سے چھینی گئی ہیں، وہ تو میئرشپ کے علاوہ کسی صورت ادروائز نہیں مانیں گے۔ دیکھیں ابھی تک تو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ دیوار کی ایک طرف کھڑے ہو کر کر رہے ہیں نا، جو ان کا موقف ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن پیپلز پارٹی کو بھی نشستیں ملی ہیں اچھی خاصی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ہیں، باوجود بہت سارے اعتراضات ان کے بھی، ہمارے لوگوں نے بھی ریکاؤنٹنگ کی بہت ساری درخواستیں دی ہوئی ہیں تو ہمارا بھی یہ اعتراض ہوئے کئی جگہوں پہ، لیکن اس بحث سے ہٹ کر قطع نظر اس بحث کے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم آپس میں بیٹھ کر اس موضوع پر بات نہیں کریں گے اس مسئلے کا حل نکلے گا نہیں، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم اس موضوع پر بیٹھ کر بات کریں گے تو اس کا حل نکل آئے گا۔ ٹھیک، اچھا فافن کی رپورٹ آئی ہے، ویسے تو دھاندلی کے الزامات پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے بھی لگائے ہیں، لیکن فافن تو یہ کہہ رہا ہے کہ دھاندلی کے الزامات اور نتائج میں تاخیر نے ٹینٹ کر دیا ہے اس پورے بلدیاتی الیکشن کو۔ اب پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے، اسد عمر نے آج کہا کہ دوبارہ آپ یہ الیکشن کریں، اگر وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو کیسے کنٹرول کر پائیں گے آپ؟ عادل دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی کم الیکشن ایسے ہوں جس پر تمام جماعتوں کا اتفاق ہو جائے۔ ہارنے والی جماعتیں اعتراض کرتی ہیں تو کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں کبھی غلط بھی ہوتے ہیں،
तहरीक इंसाफ के हवाले पे तो मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल भी संजीदा होने की जरूरत नहीं है। वो तो उनका तो मिजाज ऐसा ही है, उनका तर्ज सियासत यही है। वो किसी तौर पे मुतमईन नहीं होंगे जब तक वो सारी की सारी नशिस्तें आप उनको ना दे दें। लेकिन अदरवाइज अगर आप इलेक्शन के दिन देखें तो मैं ये समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन हुआ हो कि उस इलेक्शन के दिन एक बुलेट फायर न हुआ हो, एक सिंगल बुलेट। और इतना पीसफुल इलेक्शन जो है वो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जाता है इलेक्शन कमीशन को भी और सिंध की इंतजामिया को भी कि जिन्होंने बहुत पुरअमन तरीके से इंतखाबात करवा दिए। अब इल्जामात लगने की जहां तक बात है तो हम तो बड़े ओपन हैं कि भाई जिनको एतराज है वो कानून का रास्ता अख्तियार करें और एतराजात जाकर दायर करें। हमने भी किए, कोई और भी कर ले। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही नामुनासिब बात होगी कि मैं जिद करके खड़ा हो जाऊँ कि जी मेरी तो 150 सीटें हैं और मैं तो बस अब वो लेके रहूंगा। तो भाई अगर मेरी 150 हैं तो उसके लेने का कोई तरीका होगा, मुझे उस तरीके को अख्तियार करना चाहिए, ना ये कि मैं जिद करूँ और इल्जामात लगाऊं। तो पीटीआई को तो एक तरफ रखिए, जमात इस्लामी के जो एतराजात थे उसी हवाले से हम उनसे बात करने गए थे और हमने उन्हें कहा कि आपके एतराजात अपनी जगह, हमारे एतराजात अपनी जगह, हम भी रास्ता कानूनी इख्तियार करते हैं, आप भी कीजिए। लेकिन इन चीजों से कतई नजर हमें बैठकर इस मसले को आगे बढ़ने के, इस मसले को हल करने की आगे जाना। ठीक है, चले सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ब्रेक के बाद साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कोर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। केयर टेकर सेटअप्स की बात हो रही है लेकिन कंसेंसस नहीं हो पा रहा है पीटीआई और जो पीडीएम की इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान। ये मामलात किस तरफ जा सकते हैं? साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि आज परवेज इलाही साहब ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन का सीएम जो है वो हम नहीं मानेंगे, हम अदालत में जाएंगे। आइन और कानून क्या कहता है? क्या ऐसा हो सकता है वो अदालत में जाए? आइन इज वेरी क्लियर कि अगर ओपोजिशन और हुकूमत कंसेंसस उनमें ना बिल्ट हो, पार्लिमानी पार्टी में भी ना बिल्ट हो, तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। उस फैसले को क्या चैलेंज किया जा सकता है? परवेज इलाही साहब को चाहिए कि जो आइन का आर्टिकल 24 और 24A जो है बहुत डिटेल के साथ लिखा है, उसका उर्दू में तर्जमा करके पढ़ें उसको आप। उसमें ये लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला हतमी होता है और किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए दिया गया है तो इसमें ताकि निगरान सेटअप जो बनता है वो टाइम बहुत पीरियड कम होता है, तो उसको किसी कंट्रोवर्शियल में जाने की बजाय, अदालतों में जाने की बजाय, इसलिए उसको कह दिया गया, लिख दिया गया है कि उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी तक इन्होंने एक और नाम अचानक नवीद चीमा साहब का डाल दिया, बड़े अपराइट ब्यूरोक्रेट है, शुरू में डाल देते बेहतर था। लेकिन अब चूंकि ये पार्लिमानी कमेटी का काम है कि आया उसका नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, गौर करते हैं नहीं करते। लेकिन वैसे ये गैर कानूनी और गैर आईनी कदम उठाया गया कि जब एक गवर्नर को जब नाम चले जाते हैं लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को शुरू में, तो बाद में उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। लेकिन बहरहाल ये पार्लिमानी कमेटी का काम है कि उस पर गौर करें, देखें। लेकिन आइन में तो ज़ाहिर जिक्र होता है फाइनल लिस्ट चली जाती है गवर्नर के थ्रू। अब आप आइए कि जैसे कहा जा रहा है कि परवेज इलाही साहब सियासी रहनुमा भी हैं, वो सियासत के तौर पर जो बातें करें, इमरान खान साहब खुश करें, इमरान खान साहब की बातें सुन के बड़े खुश होते हैं। उनकी सेहत का राज इमरान खान की यही है कि वो परवेज इलाही साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। तो ये उनको कहना कि हम नहीं चलने देंगे, हम उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, तो जब एक पावरफुल किस्म का, एक फहाल किस्म का अगर चीफ मिनिस्टर बन जाता है केयर टेकर, तो उसके पीछे कोई रिट होती है, गवर्नमेंट होती है, तो आप कैसे चलने देंगे? और ये कहना कि जी इलेक्शन कमीशन का नॉमिनी को मैं नहीं चलने दूंगा, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी चाहिए कि कल ही परवेज इलाही साहब को इलेक्शन कमीशन में तलब करें। तो कहते ना हम किसी को नॉमिनेट करेंगे तो हम उसको तस्लीम करने ना करें, तुम्हारे पास कौन सी अथॉरिटी है? तो ये भी तो कंटेम्प्ट में आता है ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी, आइंदा इंतखाबात भी होने हैं। लेकिन बहरहाल हमारे सियासी जमातों को आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए, वो तो रोल मॉडल होना चाहिए कि जो आइन को तस्लीम करें। नहीं, बिल्कुल पासदारी करनी चाहिए, सही बात है। अच्छा सर ये बताइएगा, फाफिन की रिपोर्ट भी आज आ गई है, जो स्पेशली लोकल बॉडीज इलेक्शन थे खुसूसन कराची में, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब 2 दिन बाद रिजल्ट्स आ रहे हैं, इरेगुलरिटीज़, रिगिंग, पूरा सारा जमात इस्लामी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने कहा, फिर उसके बाद अब फाफिन की रिपोर्ट भी आ गई जो कि चार्जशीट है तकरीबन इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर कराची में। आप क्या कहेंगे इसके बारे में?
کیا یہ ٹرسٹ بحال کرنے کی اب ضرورت ہے اگر آگے عام انتخابات بھی آ رہے ہیں؟ اس میں بات درست ہے، لیکن آج میری بات ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے اعلیٰ سربراہ سے، تو وہ بات انہوں نے کہا کہ 235 یونین کونسلوں میں سے صرف 6 یونین کونسلوں کے ہماری شکایات موصول ہوئی ہے، جس کی تاریخ ہم نے 25 جنوری رکھی ہے، یعنی فارم 11 کے حوالے سے۔ اب اتنے بڑی معاملے میں، لیکن جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ جو صوبائی گورنمنٹ کے جو ایڈمنسٹریشن ہوتے ہیں یا ریٹرننگ آفیسر جو ہوتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی ہمدردی ہوتی ہے، اس میں حقیقت بھی ہے، ہم نے اس کی سپورٹ نہیں کر رہے۔ اس میں بعض ریٹرننگ آفیسروں نے ٹیمپرنگ بھی کرنے کی کوشش کی ہوگی، فارم 11 اور 12 بنانے میں بھی غلط کام کیے ہوں گے، بعض پریزائڈنگ آفیسروں نے بھی غلط کام کیے ہوں گے، لیکن اب الیکشن پاکستان نے تہیہ کر لیا کہ جیسے ہمیں ڈسکا کے تمام الیکشن عملے کو عبرت کا نشانہ بنایا تھا، ایون چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو بھی، تو ہم اسی طرح بعض ریٹرننگ آفیسروں نے اگر ایسا کام کیا اور کرپٹ پریکٹس کے مرتکب پائے گئے تو ہم ان کو باقاعدہ عبرت کا نشانہ بنا دیں گے اور ان حلقوں میں دوبارہ انتخاب بھی کروا دیں گے۔ تو یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ہماری صوبائی گورنمنٹ کے جو ملازمین ہوتے ہیں، ان کی ہمدردیاں کہیں نہ کہیں تو تانے بانے بنے جاتے ہیں، اس میں حقیقت بھی ہوتی ہے۔ اور لیکن بہرحال اب چیف الیکشن کا خواہش ہے، یعنی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اطلاع دے رہا ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کی خواہش ہے کہ آئندہ جب انتخابات ہوں تو وہ جوڈیشری سے کروائے جائیں ریٹرننگ آفیسر، اور جو جوڈیشری 2013 میں ان کے بارے میں کنٹروورشل بنایا گیا تھا وہ دور کی جائے، اور جس کے بعد جوڈیشری کے جو آئیں گے ریٹرننگ آفیسر، اس کے بغیر معاملہ طے نہیں ہوگا، اسی طرح کے معاملات اٹھیں گے، کیونکہ یہ صوبائی گورنمنٹ کے افسران کی ہمدردیاں اپنی حکومت کے بعد ایم این اے ایم پی منسٹروں کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے الیکشن کمیشن پاکستان تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ اس میں حقیقت بھی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن بہرحال اچھا الیکشن ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ٹرن آؤٹ رورل ایریا میں تو کچھ کم پڑا، لیکن اربن میں زیادہ پڑا ہے، اربن میں 40-45% ہوا ہے، اور اس میں رورل میں اور اربن میں 20-18% ہوا ہے۔ یہ بات درست ہے، اس میں کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوئی ہیں بعض ریٹرننگ آفیسروں کی طرف سے بھی اور پریزائڈنگ آفیسروں کی طرف سے۔ ٹھیک کور دلشاد صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔